काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल के बाबसीरत साथियों, सलामुन अलैकुम। मैं पार्ट 7 के साथ हाजिर हूँ और यहाँ हम किताब तौहीद की 5वीं नशिस्त का आगाज़ 5वीं नशिस्त के मुताले का आगाज़ कर रहे हैं और आगाज़ कुछ इस तरह से है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज़ जो ज़मीन और आसमान पर है अल्लाह की तस्बीह करती है। और ये सफ़ा नंबर 57 और यहाँ पर मौजू है तस्बीह तकूनी हिकमत इलाही पर गवाही है। कुरान हकीम में कई मकामात पर मौजूदात अर्ज़ी और समावी की तस्बीह के मुतालिक कलाम फरमाया गया है। अर्श से लेकर फ़र्श तक तमाम अज्ज़ाए हस्ती कौन व मकान की तस्बीह करने का ज़िक्र फरमाया गया है। तमाम मरातब खलक़त अल्लाह के हम्द व सताइश करते हैं। अगला पैराग्राफ है, हमारी इस्तदलाली मार्फत के मुताबिक तस्बीह तकूनी अक़ली ये है कि अज्ज़ाए आलम में से हर अज़ू और मौजूदात आलम में से हर ज़ी वजूद इस हकीकत पर गवाह है कि मेरा बनाने वाला दाना और तवाना है। हर मौजूद की बनावट, इसकी वज़ह क़ता और ख़ासियत सच्ची गवाही देती है कि इसका बनाने वाला नुक़्स से पाक है और इसने हर चीज़ को इसके सही मुकाम पर रखा है। नबातात से लेकर हैवानात तक खुलासा ये कि हर मौजूद के लिए इसी तरह है। अगला पैराग्राफ है और मौजू है कि ज़मीन खरबूजे और तरबूज की बेल का सहारा है। खरबूजे को देखें, आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि अगर इसका दरख्त शाखदार होता तो खरबूजे का वज़न बर्दाश्त ना कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 अदद खरबूजे बर्दाश्त कर सकता, लेकिन ज़्यादा तादाद में फल होने की सूरत में शाख इसका वज़न बर्दाश्त न करते हुए टूट कर ज़मीन पर आ पड़ती। बस चाहिए कि ज़मीन इसका सहारा और बिछौना बनती। बेल ज़मीन की सतह पर नशोनुमा पाती है और खरबूजा या तरबूज को सहारा देकर महफूज रखती है। चुनाचे ऐसा ही यानी हर चीज़ हिकमत इलाही पर गवाह है। ऐसे ही हर चीज़ हिकमत इलाही पर गवाह है। और सफ़ा नंबर है 58। अगला पैराग्राफ है कि बाज़ दरख्तों की जड़ें फैल जाती हैं, ज़मीन के अमूदी रुख में दूर तक चली जाती हैं। जब बारिश आती है तो वो जड़ें जो फैली होती हैं सैराब हो जाती हैं और वो नबातात घास के अक़साम जिनकी जड़ें अमूदी होती हैं बहुत कम सैराब होती हैं। लेकिन नबातात की ये अक़साम जैसे शलजम, तरबूज को इसी तरह करार दिया कि इसके पत्ते इसके तने के अतराफ़ फैल जाते हैं और इस तरह कश्ती नुमा होकर ऊपर आते हैं कि ज़मीन बारिश का जो पानी इन पत्तों पर पड़ता है वो सीधा इनकी जड़ों में पहुंच जाता है और इस तरह इसे सैराब कर देता है। ये नबातात तस्बीह करते हैं यानी गवाही देते हैं कि मेरा पैदा करने वाला लामहदूद क़ुव्वत और क़ुदरत व हिकमत का मालिक है। अगला मौजू है कि हर नौए हैवान के दांत और मैदा इसकी मुनासबत से हैं। आलम हैवानात में जो चारा खाते हैं इनके दांत और मैदा इसी मुनासबत से और गोश्त खाने वालों के दांत और मैदा उसी मुनासबत से अता फरमाए। हड्डियाँ खाने वाले जानवर मसलन कुत्ते को
ایسے دانت عطا کیے ہیں کہ جو چیر پھاڑ کر کھانے اور ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مناسب ہیں، اور ایسا گرم معدہ دیا جو ایسی غذا کو ہضم کرنے کے لیے سود مند ہو۔ اگلا پیراگراف، خود انسان کو ایسے دانت دیے کہ سامنے والے دانت انیاب، یہ بریکٹ میں ہے، غذا کو کاٹنے کے لیے تیز بنائے، اور داڑھیں تواہن، تا واو ہے نون، یہ کوئی ٹرمز ہیں، یہ بریکٹ میں ہیں، جو غذا کو چبا کر باریک کرنے اور پیسنے کے لیے موٹے موٹے بنا دیے ہیں۔ یہ زبان جو منہ کے اندر رہتی ہے کیسے کیسے عجیب و غریب خواص رکھتی ہے۔ غذائے خوردنی میں جو اہم ترین کام کا یہ انجام دیتی ہے، وہ لقمہ کو منہ کے مختلف اطراف و انکاف میں منتقل کرنا اور پھر اندر کی طرف نگلنے کا عمل ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ دانتوں کے ذریعے خوراک چبا کر نرم کرنے کے لیے لازم ہے کہ جبڑا حرکت کرے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ پہلی حکمت الہی تو یہ کہ نیچے والا جبڑا حرکت کرے، نہ کہ بالائی۔ آپ تصور کریں کہ اگر اوپر والا جبڑا حرکت کرتا ہوتا تو کتنی خرابی ہوتی، کویشچن مارک۔ اور اگر صرف غذا کو چبانے کے لیے جبڑے باہم ہوتے تو غذا کو چبانے کے لیے کافی نہ ہوتے۔ غذا کو چبانے کے لیے بہترین طریقہ اسے گھمانے اور چباتے رہنا ہے، نہ کہ براہ راست جبڑوں کا ایک دوسرے سے مستقیماً ملنا۔ اور پھر یہ صفحہ نمبر ہے 59، اور اگلا پیراگراف ہے کہ نیچے والے جبڑے کو گھومنا چاہیے، جبکہ خوراک کو دانتوں کے درمیان دباؤ دیتے ہوئے دانت متحرک ہوتے ہیں تو ایک ایسے چمچے کی ضرورت ہے جو متحرک بھی ہو اور محرک بھی ہو۔ یہ کام زبان انجام دیتی ہے۔ یہ خوراک کو ادھر سے ادھر گھماتی رہتی ہے۔ گھومنے والے چکی کے پارٹ سے باہر جو خوراک نکلتی ہے اسے دوبارہ بہتر اور باریک کرنے کے لیے دانتوں کے نیچے لا رکھتی ہے، بغیر اس کے ہم اس کا کام پر توجہ کریں۔ یہ خود بخود اپنا کام انجام دیتی رہتی ہے، بغیر اس کے کہ خود دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جائے۔ البتہ بعض اوقات اس کے گوش و کنار دانتوں کے نیچے آ کر زخمی ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمیں اس نعمت کی قدر محسوس ہو، اور عافیت میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت غیر مترقبہ کی قدردانی اور ذکر کریں۔ یہ دانت اور زبان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ میرا اور میرے تمام اعضاء و بدن کا پیدا کرنے والا لامحدود دانائی اور توانائی کا مالک ہے۔ تسبیح تکونی اس قسم کو تمام عقلاء اور دانشور سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہے یہاں پہ آخری لائن ہے اور موضوع ہے یہ اگلا، کہ تسبیح ملکوتی کو بدنی کان نہیں سن سکتے۔ صفحہ نمبر 60۔ ہاں، تسبیح کا ایک مرتبہ تسبیح عقلی کے بغیر ہے، جو کہ عرض کیا گیا کہ تکونی طور پر اثر رکھتا ہے اور اپنے مؤثر پر دلالت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلا پیراگراف ہے کہ عالم وجود کی کتاب اپنے خالق کے بے عیب ہونے پر دلیل رکھتی ہے، لیکن دوسری تسبیح بشر کی تسبیح اختیاری کی طرح ہی ہے۔ وہ تسبیح ملکوتی ہے، اس کی زبان ملکوتی ہے۔ تمام اجزائے عالم وجود حتیٰ کہ میرے اور آپ کے بدن کے ذرات ملکوتی صورت میں تسبیح کرتے ہیں، جو ہمارے بدنی کانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ ہم عالم ملک میں رہتے ہیں، ظاہری طور پر یہ خاموش ہیں، لیکن ان کا ملکوتی بدن ذکر کرتا رہتا ہے۔
اگلا پیراگراف ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اس حمد اور تسبیح ملکوتی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ آیات ہیں سورہ اسراء کی، اور آیت نمبر ہے 44، اور اس کا یہ ترجمہ ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک اللہ حلیم بخشنے والا ہے۔ اس تسبیح عقلی کو عقل مند اور دانشور ہی سمجھ سکتے ہیں، پس مقصد تسبیح ملکوتی بیان فرمانا ہے۔ تمام کائنات کے اجزاء کے آواز بلند ہے جو تسبیح کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عالم ملک یعنی ظاہری دنیا کے سے باہر نکل کر عالم ملکوت میں داخل ہو جائے تو وہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ پوری کائنات میں حمد و تسبیح ذات پروردگار عالم سے کیا ہے ہوا کا شور برپا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے معجزات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلیم شدہ واقعات جو کتابوں میں آئے ہیں، ان میں سنگریزوں کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر تسبیح کرنا آیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میں سنگریزے لیے اور اصحاب کے سامنے جا کر ہتھیلی کو کھولا، اور اصحاب نے سنگریزوں کو تسبیح بیان کرنا اور اپنے کانوں سے سنا۔ سنگریزے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر ہے 61۔ اور اگلا پیراگراف کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز اصحاب کو ان سنگریزوں کو تسبیح کا سنوانا۔ وہ شخص جو عالم ملک میں رہتا ہو عالم ملکوت کی آواز کو نہیں سن سکتا، لیکن اعجاز نبی کی قوت و قدرت نے وہ ملکوتی آواز اصحاب کو ظاہری کانوں میں پہنچا دی۔ تسبیح ملکوتی کا انکار نہیں ہو سکتا چونکہ قوت حس نہیں ہے۔ بشر کی دانائی اس کی نادانی کی نسبت ایسے ہے جیسے قطرے کی نسبت سمندر ہو۔ ایک متناہی دانش پر جو لامتناہی جہالت اور نادانی کے مقابلے میں حاصل ہو بھی جائے تو اسے غور نہ کرنا چاہیے۔ عالم کو کبھی یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو سمجھ لیا ہے اور وہ جو کچھ نہیں سمجھ سکا ہے اس کا منکر ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ جاہل ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ چونٹی اور ٹیلی گراف پول بحیثیت انسان و کائنات۔ محققین میں سے ایک دوست بہت دلچسپ مثال بیان کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک چونٹی جو ٹیلی گراف کے کھمبے سے جب واپس پلٹتی ہے تو وہ اپنے سامنے ایک آہنی کے جسم کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی۔ کیا وہ سمجھ سکتی ہے کہ اس آہنی پول کے دانشور انسان نے اس کو نصب کر رکھا ہے یا اس کے ذریعے متعدد شہروں کا ٹیلی فونی رابطہ بحال رکھے، اور یہ پول انسانی معاشرے کے بہت سی اجتماعی اور سیاسی اور اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے؟ وہ چونٹی اس کھمبے اور اس پر لگی ہوئی تاروں کے نظام اور ان کے آثار سے بے خبر ہے اور فقط اس کے ظاہری ڈھانچے کو دیکھتی ہے۔ انسان بھی رائے مادہ اور عالم ارواح کے متعلق اسی طرح بے خبر ہے جس طرح چونٹی ٹیلی گراف کے نظام سے جڑے اس ایک کھمبے کے فعل سے بے خبر ہے۔ وہ روابط جو روح، رزق اور عالم ارواح کے متعلق ہیں وہ کیسے ہیں اور کیا ہیں؟
انسان کی زندگی کے حقائق کیا ہیں؟ ملکوت اور عالم ملکوت سے انسان بے خبر ہے، فقط صورتیں دیکھتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 62۔ عقل یہ حکم کرتی ہے کہ کسی چیز کو نہ سمجھ سکنا یا نہ پا سکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ عقل مند انسان جس چیز کو نہ سمجھ سکے یا نہ جانتا ہو اس کا انکار نہیں کرتے۔ تکونی اور حقیقی تسبیح عالم ملکوت سے مربوط ہے اور ہمارے کان عالم ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان آوازوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ جس طرح ہوا آواز کے لہروں کو کانوں تک پہنچاتی ہے، اسی طرح عالم ملکوت سے تسبیح کی آواز ایک خاص وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حلم اور بشر کا کفر و جہالت۔ اس مناسبت سے ایک لطیف نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیہ مبارکہ ہے یہ اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں خداوند تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حلیم اور بردبار اور مغفرت کرنے والا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آخر میں اللہ کے حلم اور مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ وہ تسبیح ملکوتی جو تمام مخلوق کرتی ہے، اگر خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کو سنا اور سمجھا دے تو ہو سکتا ہے کہ انسان اس کا متحمل نہ ہوتے ہوئے ہلاک ہو جاتا۔ لوگ ملکوتی آواز کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہر وہ شخص جو اپنے اجزائے بدن کے ملکوتی آواز کو سن لے وہ بظاہر زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ اس بات کا متلاشی ہو جاتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم مطلق ہے۔ عزت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بشر کو عالم ملکوت تک رسائی مہیا فرمائے اور اس میں اس قدر تجاوز نہ فرمائے کہ اس میں خود پرستی پیدا ہو جائے۔ لیکن چونکہ اس کا سننا انسان کی زندگی کے ساتھ سازگار نہیں، عقل بھی جاتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی کفر بشر کے ساتھ بھی حلم کا برتاؤ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ بشر کے اپنے ذرات بدن تمام کے تمام سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن خود بشر منکر ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 63۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے ملکوت سے آگے آگاہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حلم کی بنا پر بشر کے کفر کے ساتھ بھی حلم کا برتاؤ فرماتے ہوئے اسے زندگی تعمیر کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ عجیب تر ہے اور دلچسپ تر یہ بات ہے کہ عمر بھر اللہ سے غفلت اور اس کے احکام کی طرف پیٹ کر کے ہوائے نفس کو پوجا کرنے والا بشر جب توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اور پھر ہے کہ اسلام اس کے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی کر لیتا ہے۔ وہ لامحدود رحمت رکھتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، اللہ ضعف بشر پر رحم کرتا ہے اور اس کے عذر کو قبول فرماتا ہے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو ایسے رب کے رخ کر کے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ اور اگلا پیراگراف ہے اور اگلا ہی موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا کافر مہمان جو موحد بن گیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد القلوب میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا تناول نہ فرماتے تھے، اور اگر کسی روز ان کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو 1 میل سفر کرتے تاکہ دوران سفر کسی مسافر کو ہمراہ لائیں اور اسے مہمان کے طور پر کھانے میں شریک کریں۔ ایک روز ایک مہمان کی تلاش میں گئے ایک شخص سے ملاقات کی اور اسے دعوت دی تاکہ ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کرے۔ اگلا پیراگراف، کھانے کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس نے کہا، اللہ کون؟ میں تو اللہ کو نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے دور ہو جاؤ اور کہیں اور چلے جاؤ۔
میں خدا کے منکر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ اگلا پیراگراف، وہ شخص اٹھا اور چلا گیا، آپ تنہا رہ گئے۔ ان پر وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، اس شخص کو جسے ہم سالہ سال سے روزی دے رہے ہیں، اس کا استحصال نہیں کیا، لیکن آج کا دن ہے کہ اسے ہم نے تیرے حوالے کیا اور تو نے اسے بے عزت کر کے پریشان کر دیا اور اس کو واپس پلٹا دیا۔ ایسا کیوں کیا ابراہیم؟ یہ کویشچن مارک، اور پھر یہاں پہ صفحہ نمبر 64، اور آپ فوراً اٹھے اور اس شخص کا پیچھا کیا اور اس سے واپس پلٹنے کے لیے درخواست کی، مگر وہ شخص نہ مانا۔ جب آپ کا اصرار حد سے بڑھا تو وہ کہنے لگا کہ ایک شرط پر میں واپس آنے کو تیار ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ مجھے اس راز سے آگاہ کر کہ جب تو نے مجھے وہاں سے نکال دیا تو پھر میرے پیچھے اس طرح سے کیوں ہو لیا، اور میرے واپس چلنے پر اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو تمام حقیقت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خفگی کا اظہار فرمایا ہے کہ میں نے تجھے واپس کیوں پلٹایا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اتنے مہربان خدا سے منہ موڑا ہوا ہے اور اس سے غافل ہوں۔ اے ابراہیم، مجھے میرے خدا سے متعارف کروا دو۔ بالآخر وہ توحید پر ایمان لے آیا اور مومن ہو گیا۔ غرض یہ کہ آدمی آخر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ خدا نے اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور ہر وہ چیز جو اس کے لیے ضروری تھی وہ اسے دی ہے، ظاہری اور باطنی نصیحتیں اسے دی ہیں۔ بس ان نصیحتوں کے بدلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کویشچن مارک۔ مجھے کون سی عبادات اور کون سی معرفت، کویشچن مارک، اور یہ سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے عربی کا ترجمہ ہے کہ نہ تو ہم نے تیری عبادت کا حق ادا کیا ہے اور نہ ہی تیری معرفت کا حق۔ تو یہ ہے ہمارے یہاں پہ مکمل ہوئی ہماری 5ویں نشست، اور آگے 6ٹھی نشست کا آغاز ہے۔ اس کا ہم ایک دو اس کا سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 65، اور یہاں پر جو سطر موجود ہے عربی کی، اس کا ترجمہ ہے کہ عقل کی روح سے خدا شناسی واجب ہے۔ معرفت پروردگار عالم بروئے عقل واجبات میں سے ہے کہ ہم اپنے منم اور خالق حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ قرآن حکیم میں بھی معرفت کے بارے میں بہت سے عوامل ہم تک پہنچے ہیں، مثلاً یہ کہ چاہیے کہ کتاب میں غور و فکر کریں، نظر کریں، توجہ پیدا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام ارشادات عقل کے احکام ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، قطع نظر اس کے کہ فرمان قرآن ہے کہ عقل خود بھی کسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس میں چاہے یہ کہ اپنے خالق اور منم کا شکریہ ادا کریں۔ اسی کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ ہمیں آیات موجودات میں عقل تدبر کرنا چاہیے اور غور و فکر کے بعد اپنی سوچ کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید بھی اسی کا ذکر فرماتا ہے، حتیٰ کہ بعض آیات میں اس سے بھی بڑھ کر تاکید فرماتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ اپنی آفرینش اور خوراک پر غور کریں۔ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی خلقت میں غور کرے اور وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، چاہیے کہ انسان نظر کرے کہ ایک قطرہ آب جو گندا اور بدبودار تھا کس طرح ایک عظیم کارخانہ ہستی میں بھیجا گیا۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ چاہیے کہ انسان اپنی خوراک پر توجہ کرے جسے وہ کھاتا ہے، اور صفحہ نمبر ہے 66، اور ہے کہ حیوانوں کی طرح اس کی تمام توجہ خوراک کے مادی لذت اور شکم پروری میں نہ رہے، ورنہ اس طرح اس کے اور حیوان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟
بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ خوراک کھائے تو اس طرف متوجہ ہو کہ اس خوراک کی اصل کیا تھی، کس نے اس کو غذا کے قابل بنایا۔ یقیناً جو خوراک انسان کھاتا ہے وہ اس سے پہلے کیا تھی۔ ہم نے پانی کو لوگوں پر اس طرح برسایا کہ جیسے برسانے کا حق ہوتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہر دانے کو کون سی ہستی اس مقام تک لے آئی کہ اس کو غذا کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یہ تمام وسیلے اللہ نعمات میں سے ہیں۔ بقول سعدی، یہ ان کا ایک شعر ہے فارسی میں، اور پھر اس کا ترجمہ کہ روٹی اور پانی جو کھا لیا جاتا ہے اس کی گہرائی میں سوچیں۔ لطف الہی سے ایک قسم کی سہولت انسان کو حاصل ہے کہ آرام سے اپنی غذا منہ تک لے آتا ہے اور ہضم کرتا ہے اور فاضل اجزاء کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ ان تمام افعال پر تدبر کریں اور اپنے منع حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہاں تک ہم اپنے آڈیو کا آج کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔